अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मी अकबर। हो सब लोग ठीक होंगे जी और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज हम लोग कर रहे हैं लेक्चर नंबर 11 का फीस जलंधरी के। तो चलो जी शुरू करते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर था, ये थोड़ी सी लेंथी वीडियो बनेगी। वीडियो शुरू करने से पहले काइंडली चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा गाइस। सब्सक्राइब भी करते देखें, मुझे इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है बट आप लोग कर नहीं रहे। और किसी को अगर पता है तो काइंडली काइंडली मुझे बता दें कि किस तरह के जो एड्स मेरी वीडियोस पे चल रहे हैं ना, उनसे मैं पेमेंट ले सकती हूँ, उन्हें मैं कैसे क्लेम कर सकती हूँ। आई नीड मनी बट आई डोंट नो हाउ टू डू इट। हफीज़ जलंधरी कहें जी। अब हम पीछे लेक्चर्स में हमने पढ़ा था ना, मीर तक की मीर तबीयत में नाजुक मिजाजी आ गई है जी, आ गई थी। गालिब बना पसंद हो गए थे। मौलाना हाली एक हलीम तबे आदमी थे और अकबर अलाहाबादी जो थे वो तंज ज़राफ़त के तीर चलाया करते थे। 20वीं सदी तक उर्दू अदब में अंग्रेज़ी अदबियात का खासी हद तक आशना हो गया था। अब अदब को किस तरह मगरब ने हमने देखा कि अदब को किस तरह मगरब ने मुतासिर किया। आज हम जिस इंसान के बारे में बात करना चाह रहे हैं ना, तो उन्होंने वो एक बहुत अजीम इंसान थे। उन्होंने वतन अजीज़ के तराने के अल्फाज लिखे हैं जी। और दूसरी अजमत ये है कि उन्होंने 20वीं सदी में शाहनामा इस्लाम जैसी अजीम मसनवी लिखी। याद रखिएगा, शाहनामा इस्लाम जैसी वो तवील रज़्म नज़म जिसमें उन्होंने मुसलमान आलम की तारीख को 4 जिल्दों में तकसीम किया। कितनी जिल्दों में तकसीम किया? 4 जिल्दों में तकसीम किया। अब हफीज़ जलंधरी वो इंसान थे ना जिन्होंने गीत में तबाह आजमाई की थी और इसको इतना निखारा था कि किसी और अदब को नहीं निखारा जा सका। अब याद रखें, गीत का ताल्लुक किसी अदब से नहीं था और अदब से नहीं था, यानी फ़ारसी, अरबी या मगरबी अदब से नहीं था, बल्कि गीत का ताल्लुक आपके और मेरी इस अजीम धरती माँ से था, यानी हमारी मट्टी से था। गीत वो सिन्फ है जिसमें उर्दू अदब में सबसे पहले तबाह आजमाई की गई। ये वो दौर था ना जब गीत लिखा गया था ना, तो दक्कनी दौर था। अब इस दौर में ना उर्दू अदब अपने इब्तदाई मराहिल में थी इस वक्त ना, तो आज इस अदब को हम नीम उर्दू अदब का नाम देते हैं। आज हम बड़े बड़े गीत नगारों का अदब मकाम नहीं दे पाते। क्यों नहीं दे पाते? क्योंकि वो हम आगे जाके देखेंगे कि उन्होंने गीत में इतना ज़्यादा अदब को सिर्फ छोड़ दिया। हफीज़ जलंधरी जिसका आज हम मुताला करेंगे, इनकी अजमत यह है कि उन्होंने गीत के फ़न को निखारा, गीत की सनम को दवाम बख्शा। शायद एक वक्त आएगा जब हम हफीज़ जलंधरी गीतों की बदौलत से गीत और गीत निगारों का अदब में जगह दे पाएंगे। तो कबल इसके कि हम मज़ीद बात करें हफीज़ जलंधरी की, तो उनकी ज़िंदगी के बारे में देख लेते हैं जी। हालात ज़िंदगी को हफीज़ जलंधरी जो थे 14 जनवरी 1900 को हाफिज़ शम्सुद्दीन के यहाँ जलंधर में पैदा हुए। नाम मोहम्मद हफीज़ है जी। तखल्लुस जो था वो हफीज़ था। कुनियत अबुल असर है। बहुत इंपॉर्टेंट है जी। हालात ज़िंदगी में आपको जितनों को बता रही हूँ, काइंडली उसने सिर्फ सुनना ना करें, ज़हन नशीन भी रखा करें। आपके क्विज़, आपके मिड टर्म में, आपके MCQs, आपके लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन में से आ सकते हैं। इनको शायर पाकिस्तान कहा जाता है और फिरदौसी इस्लाम भी कहा जाता है। याद रखें, हफीज़ जलंधरी को फिरदौसी इस्लाम भी कहा जाता है। इब्तदाई तालीम जलंधर से हासिल की, ताहम घरेलू हालात की बदौलत तालीम जारी न रख सके, लेकिन इनकी फितरी जहानत और काबिलियत के सामने बड़े बड़े संद याफ्ता भी न ठहर सके। वो लोग जिनके पास असनाद होती हैं, यानी बहुत पढ़े लिखे हुए भी। शेर व शायरी और इल्मी अदबी मशागिर से आगाज़ ही से इलाका था, यानी मशगला था इनका। गज़ल, गीत और नज़म लिखते और अहबाब को सुनाते ही इनका मशगला था। मौलाना गुलाम कादिर गिरामी के साथ मिलकर रिसाला इजाज़ जारी किया और बाकायदा मौलाना की शागिर्दी इख्तियार की। अब उन्होंने ना हफीज़ को सहल मुमतना की तरफ मायल किया। तलाश माश से मिलोर आकर होनहार बुक डिपो कायम किया, जहाँ अपनी निगरानी में इल्मी अदबी कुतुब किताबात और शात करवाते रहे। मुख्तलिफ सहाफ़ी इदारों से वाबस्ता रहे। दूसरी जंग अजीम के दौरान हुकूमत हिंद ने इनको इल्मी काबिलियत और ज़ाती एतमाद की बिना पर दिल्ली में सॉन्ग पब्लिसिटी ऑर्गेनाइजेशन का डायरेक्टर मुकर्रर किया। सॉन्ग पब्लिसिटी ऑर्गेनाइजेशन तकसीम हिंद के बाद कायद-ए-आज़म की हिम्मत पर आपको आज़ाद कश्मीर में यही ओहदा सौंपा गया। दही इमदादी तरक्की के इदारा तामीर नौ और अफवाज पाकिस्तान में डायरेक्टर ऑफ मोराल के तौर पर काम किया। याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है।
رسالہ محسن کے بھی مدیر رہے ہیں جی، پاکستان کے وفود کی ثقافتی رہنمائی کی اور ہر جگہ وحدت نظریہ پاکستان کی تبلیغ کرتے رہے ہیں۔ حفیظ نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ لاہور میں ہی گزارا ہے اور یہیں 21 دسمبر 1982 2 ہے، نہیں تو 6 ہوگا، کو راہی ملک عدم ہوئے، یعنی وفات پا گئے۔ حفیظ جو تھے نا گائز، اس کا پلیز کمنٹ کر کے مت بنائیے گا ڈیٹس کا، مجھے اس کی ٹو بی ویری آنیسٹ مجھے یہ ڈیٹس 2-6 میں مجھے کبھی بھی ڈفرینس سمجھ نہیں آیا، یہ میرے لیے بہت عذاب ہو جاتا ہے۔ مجھے یہ تو پتہ ہے نا کہ کچھ اس طرح ہوتا ہے 2 اور اسے رکیں آئی تھنک اٹس اے 2۔ محسن کلام جو ہوتا ہے، حفیظ ایک قادر الکلام شاعر تھے، اردو کے علاوہ ہندی اور فارسی پر تو دست کام رکھتی تھی۔ ان کی شاعری اس حقیقت پر دال ہے کہ انہیں عربی زبان پر بھی خاصا عبور تھا۔ کس پر انہیں زیادہ خاصا عبور تھا؟ عربی زبان پر۔ اب جب انہوں نے شاعری کا آغاز کیا تھا نا تو ہم نے دیکھا کہ ہم ابھی تک جتنے بھی دیکھ چکے ہیں نا وہ سارے رومانیت دور کے ہیں، مطلب اردو ادب میں رومانیت غالب ہے اس ٹائم کی، تو ان کی ادب میں بھی یہی ہوا۔ حفیظ کی شاعری میں فطرت رنگ رنگی اور جذبات کی جولانی واضح طور پر محسوس کی جا سکتی ہے۔ شاہنامہ اسلام اور قومی ترانے کے افتخار کے علاوہ گیت قسم کو وصف بخشی سے درجہ کمال تک پہنچانے کا سہرا بھی حفیظ کے سر ہے۔ اب وہ ان کے پاس کیا کیا تھے جی، یعنی ان کے امتیازی اوصاف یہ ہیں: روانی بیاں، حسن تغزل، بلاغ کی موسیقیت، فارسی، عربی، ہندی الفاظ کی آمیزش، مناسب فطرت کی عکاسی، فطری جذبات کا مترنم اظہار حفیظ کی شاعری کا امتیازی اوصاف ہے۔ حفیظ کا وہ دور جیسا کہ آپ نے دیکھا 1900 سے 1982 تک کا ہے۔ ہم نے جب میر کے حوالے سے بات کی تھی تو ہم نے 1720 سے 1810 تک کا مطالعہ کرتے ہوئے ہم نے دیکھا کہ مسلمان ہند زوال کا شکار تھے۔ تو جب ہم نے غالب کی بات کی تھی نا تو یہ زوال اپنے عروج کو پہنچ چکا تھا۔ 57 میں مسلمان ہند بالآخر حاکم سے محکوم ہو گئے تھے۔ مولانا حالی اکبر کو مطالعہ کیا تو مسلمان سے مایوسی کے اندھیروں میں ڈوب چکے ہیں جی۔ اب ہم دیکھتے ہیں حفیظ جلندی سیاسی اور سماجی حالات مطالعے سے حاصل کر سکتے ہیں ایک نیا جذبہ، ایک نیا ولولہ۔ اب حفیظ نے 1947 میں آنکھ کھولی، یہ وہ دور تھا جب سید احمد خان وفات پا چکے تھے۔ مسلمان ہند آہستہ آہستہ سیاسی سرگرمیوں میں شامل ہونے لگے تھے۔ جب حفیظ 5 سال کو پہنچ گئے نا تو سیاسی حالات کچھ اس طرح تھے کہ تقسیم بنگال کا واقعہ ہو چکا تھا، 1906 میں آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام عمل میں آ گیا، اور 1911 میں جب ناقدین اور محققین کی آراء کے مطابق جب شاعری کا آغاز کیا ہوا تو اب وہ تقسیم بنگال جو مسلمان ہند کے لیے ایک نور روشن ہوئی تھی، امید کی کرن بنی تھی، وہ ایک مرتبہ پھر بجھ گئی کیونکہ بنگال کی تصنیف کر دی گئی۔ یاد رکھیں بنگال کی تصنیف کیوں کی گئی تھی تو وہ ہندوؤں کی وجہ سے کی گئی تھی۔ ہندو کبھی بھی نہیں دیکھ سکتے تھے کہ مسلمان خوش اور آباد رہیں، سو انہوں نے انگریزوں کو کان بھرے، انہیں بتایا کہ نہیں مسلمانوں کو نہیں کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے۔ آخر انگریزوں پہ پریشر ڈالا کہ انگریزوں نے تنسیخ کر دی۔ تب وہ جب حفیظ اپنے لڑکپن میں آئے تو دنیا نے پہلی جنگ عظیم کا نظارہ کیا۔ جب اس عمر سے ذرا آگے بڑھے تو تحریک خلافت ناکام ہوئی۔ جیسے سب کو پتہ ہونا چاہیے تحریک خلافت کیا تھی، وہ پاک اسٹیڈیم ہوتے ہیں تحریک خلافت کے محرکات اسباب۔ خلافت عثمانیہ ختم ہو چکا تھا، اور جب وہ 25 برس کی ہوئے تو قائد اعظم کی 14 نکات اور خطبہ الہ آباد ہمارے سامنے آئے۔ یوں مسلمانوں کی تحریک گام پہ گام آگے بڑھتی ہوئی نظر آئی۔ جب حفیظ 40 کے دھارے سے گزرے تھے، یعنی بڑھاپے کے منزل پہ قدم رکھے، تو قرارداد پاکستان منظور ہوئی۔ پھر وہ 7 سال کے جس میں ہر ایک نے دیکھا کہ مسلمان جو 90 سال قبل محکومی کے اندھیرے میں ڈوب چکے تھے، جن میں مایوسی نے اپنے ڈیرے جما لیے تھے، فضل خزاں کچھ ایسی چھا گئی تھی کہ فضل گل کا کہیں نام و نشاں ہی نہ تھا۔ دیکھتے دیکھتے مسلمانوں نے سے 13 تاریخ رات میں سے 14 اگست 1947 کا سورج نکال لیا اور آزادی حاصل کر لی۔ پھر آزادی کی صبح طلوع ہوئی۔ بٹ اب یہاں دیکھتے ہیں جی آزادی کے بعد کیا ہوا۔ ہم بات کر رہے ہیں جی حفیظ جلندی کے 50 برس ہو چکے ہیں۔ وہ وطن جو ہم نے بڑی امیدوں اور تمنا سے حاصل کیا تھا، ہم نے اسلامی قانون نافذ کرنا تھا، اسے کیا ہوا کہ 9 سال تک اسے دستور ہی نہیں ملا تھا جی۔ 9 سال تک یاد رکھیے گا پاکستان کے پاس دستور نہیں تھا۔ جب مل گیا تو 2.5 سال بعد آمر ایسا آیا کہ پھر نہ جمہوریت رہی نہ دستور، یعنی 9 سال تک ہمارے پاس نہیں تھا دستور، پھر جب ملا تو 2.5 سال کے بعد ماشاءاللہ لگا دیا گیا تھا۔ اس کے بعد پاک بھارت کی جنگ ہو گئی،
پھر سکوت ڈھاکہ کے مرحلے سے ہم گزرے، ایک جمہوری نظام ملا تو پھر عامر وقت نے جمہوری کی بساط لپیٹ دی۔ پھر ہمارے پاس آتا ہے جی، ہم نہ مطالعہ پاکستان پڑھ رہے ہیں اور نہ ہی سیاسیات، بٹ ہمارا موضوع ہے، بٹ ہماری یہ جاننا زیادہ ضروری ہے کہ ایسے کیا محرکات تھے جن کی وجہ سے ان کی نفیس جلندری کے اشعار یا غزل میں تبدیلیاں رونما ہوئیں، یعنی شاعری میں۔ تو اس لیے میں نے آپ کو یہ بتایا۔ علی گڑھ تحریک جو 19ویں صدی کے آخری 3 دہائیوں میں اردو ادب پر غالب رہی ہے، جس نے ادب کو مقصدیت اور سادگی کی راہ سجائے، لیکن کچھ اس قدر ادب کو اس قدر سپاٹ کر دیا، کچھ اس قدر بے رنگ کر دیا کہ آہستہ آہستہ اپنا رنگ پھیکا پڑنے لگا ادب کا۔ ہوا کچھ یوں کہ سر سید کے وفات کے بعد جب مسلمان آہستہ آہستہ مغربی علوم سے آشنا ہونے لگے تو انہوں نے دیکھا کہ مغربی ادب میں مقصدیت کی بات ہوتی ہے، مغربی علوم میں استدلال پر استفسار کیا جاتا ہے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ وہ اپنے ادب کے حقیقی آہنگ کو چھوڑ دیں، بلکہ کچھ ایسے تخلیقات پیدا ہوئے جنہوں نے کم و بیش 100 سال پہلے کی اس تحریک کو دوبارہ زندہ کرنے کا سوچا جو انگریزی ادب میں اپنا رنگ جمانے کے بعد ختم ہو چکی تھی یا کمزور پڑ گئی تھی۔ اب یہ کون سا ٹائم ہے؟ تو ہم بات کر رہے ہیں جی 1798 میں ایس ٹی کالج اور ولیم ورڈزورتھ کے ہاتھوں شروع ہونے والی تحریک جسے آپ اور ہم رومانوی تحریک کہتے ہیں۔ یاد رکھیے گا رومانوی تحریک کس نے شروع کی تھی؟ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں لیکچر میں، ایس ٹی کالج اور ولیم ورڈزورتھ نے۔ اب ان کی شاعری کی وجہ سے نا ان دونوں شاعراں نے نا، اچھا ایک اور چیز میں آپ کو کمپلیٹ بتا دوں، ایس ٹی کالج جو تھے نا انہوں نے اتحاد کے بارے میں شاعری کی تھی اور ولیم ورڈز نے محقوق الفطرت کے بارے میں کیا تھا۔ فطرت قریب تر تھی جی بنیاد، اب ان دونوں نے انگلستان میں ایسی شاعری کی بنیاد رکھی تھی جو فطرت قریب تر تھی۔ اب اس میں نئے زبان تلاش کرنے کی کوشش کی گئی جس میں نئے موضوعات پر بات کی گئی جو کبھی اردو شاعری کے یوں کہہ لیجیے کسی بھی شاعری کے قابل تصور ہی نہیں کیے جاتے۔ ان لوگوں کے خیال میں اس وقت کلاسیکی شعراء کے خیال میں بھی موضوعات ادب کے لیے درست ہی نہیں، کیونکہ ان میں ادبیت پائی ہی نہیں جاتی تھی۔ اب جب ولیم بلیک، پی وی شیلے اور بہت سے ایسے، اب شیلے ہیں رائٹر ہیں، ٹو بی ویری آنیسٹ مجھے تو نہیں یہ پسند، بٹ کافی لوگوں کو ہیں، اپنے اپنی پسند ہوتی ہے، جنہوں نے رومانوی تحریک میں نام پیدا کیا۔ ہم نے اقبال کے پہلے لیکچر یعنی پہلے ہم بتا چکے ہیں کہ ویلم ڈیوس کا تذکرہ ہم نے کیا تھا جی۔ ان کا دور کم و بیش 1870 سے 1940 کے لگ بھگ بنتا ہے، نہیں گائز یہ 40 ہے، ہاں 18 جو ہے تو 40 ہوگا نا۔ انہوں نے اس دور میں پھر سے رومانوی پر زور دیا تھا، کوشش کی تھی اس کو زندہ کرنے کی کوشش کی، جب میتھیو آرنی کے افکار کے نتیجے میں آہستہ آہستہ رومانویت کام یا ختم ہو ہی جا رہی تھی۔ بہرحال اردو ادب میں تو رومانویت کے اس وقت لیا جب مغرب سے پیرہن کو استعمال کر کے چھوڑ چکے تھے۔ 1901 میں رسالہ محسن اجرا کیا صدر، اب ان کے جو سر عبدالقادر جو تھے نا وہ اس کے مدیر تھے۔ اس رسالے میں رومانویت کے لہر اٹھی تھی جو کم و بیش 3 دہائیوں تک شعراء اردو میں پر غائب رہی۔ حفیظ نے جب شاعری کا آغاز کیا تھا نا تو یہ رومانیت کا دور تھا، اب کچھ عجب نہیں تھا کہ اس میں ان کے شعروں میں بھی یہ سب نظر آئے۔ ہم پیچھے دیکھ چکے ہیں جو بھی اس ٹائم بھی کرتا تھا وہ سارے رومانویت کی طرف تھے۔ اردو ادب پر ترقی پسندیت نے غلبہ کیا، یعنی 1932 سے 1953 کے دور تک کے دور جب یک لخت رومانوی شعراء کے برعکس ایک ایسے طبقے نے جنم لیا۔ اس نے کہا کہ رومانوی شاعری تو محض ادب برائے ادب ہے، یہ ایک ایسا ادب ہے جسے طبع احساس تسکین تو ممکن ہے لیکن مقصدیت بہرحال اس میں مفقود ہے، لہٰذا اس کا فائدہ معاشرے کو ہو نہیں سکتا تھا نا، تو انہوں نے اپنی ایک الگ شاعری شروع کی۔ اب یہاں بھی بتاتے ہیں نا کہ شاعری اردو میں نا گیتوں کا یا کیسے عنصر آیا۔ اب جب ہندو ہوا کرتے تھے نا، مسلمان اور ہندو ایک ساتھ رہا کرتے تھے، ہندو جو ہوتے تھے نا وہ اپنی مورتیوں کے سامنے گانا گاتے تھے یا گیت گایا کرتے تھے، اپنے معبودوں کے سامنے سجدہ ریز ہو کے وہ گانے گایا کرتے تھے۔ وہ گانے، وہ انداز، وہ اپنے خداؤں کو راضی کرنے کے لیے نا، تو وہ سب کچھ مسلمانوں نے آہستہ آہستہ اختیار کیا اور وہ ادب میں آ گیا۔ اب ہمارے ادب میں یا یوں کہہ لیجیے ہماری ثقافت میں قوالی اسی گیت کا ایک رنگ تھا۔ یاد رکھیں وہ گیت جو وہ اپنے معبودوں کے سامنے سجدہ ریز ہوتے گایا کرتے تھے نا، یہ قوالی اسی کا ایک رنگ ہے، لیکن ہمارے شعراء نے نا ادب کو مسافت کا سفر طے کیا نا تو وہ آگے بڑھے۔ اب آپ دیکھیے تازہ گوئی کی تحریک، اب تازہ گوئی کی ایک تحریک تھی جی، یہ کہاں سے کب سے کب تک تھی؟ 1702 سے 1784 تک اردو ادب پر چھائی رہی تھی۔
اب اس میں کوشش کی گئی تھی کہ مقامی اثرات کو چھوڑ دیں، اب اس میں ہم ہندوی الفاظ کم سے کم استعمال کریں. یہ وہ تحریک ہے. اب اس تحریک کے بہت سے اثرات مسلم ثقافت پہ پڑے تھے. یہ ایک اختلاطی تہذیب تھی، ایک مخلوط تہذیب تھی جس میں ایران کے اثرات بھی تھے، افغانستان کے اثرات بھی تھے، ہماری تہذیب یعنی مسلموں کی، عربوں کے اثرات بھی تھے. بعض اس نے مغربی اثرات قبول کیے. اگر ہم مغربی اثرات مانتے ہیں، اہل فارس کے اثرات مانتے ہیں، تو بہرحال ہمیں اپنی مٹی کا اثرات خاموش نہیں کرنا چاہیے. لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں گیت کی صنف جو واحد صنف ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہماری اپنی ہے، اسے ہم نے فراموش کر دیا. اب انہوں نے شاہ نامہ اسلام ایک دیا تھا، انہوں نے لکھی تھی نا، ہم نے دیکھا تھا نا نظم. اب وہ کہتے ہیں نا، اگر غزل عورتوں سے باتیں کرنے کا نام ہے نا، یا واردات قلبی کا بیان ہے، محبت کا نام ہے، تو پھر گیتوں میں بھی یہی تو کچھ ہوتا ہے، یہی سب کچھ ہوتا ہے نا جی. گیت جو بلاواز طور پر عورتوں کے متعلق کہے جاتے ہیں، عورتوں سے پیار محبت کی بات کی جاتی ہے. اب غزل اگر ادب کا حصہ ہے تو گیت کو بھی ادب کا ہونا چاہیے. تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے جی حفیظ کے یہاں پائے جانے تغزل کی. شاعری میں غزل کے آہنگ کو تغزل کہا جاتا ہے. کس تغزل کہا جاتا ہے؟ غزل کے آہنگ کو. یعنی غزل کسی چاشنی شیرینی اس کے اسلوب میں موجود ہونا، یا اگر موضوعاتی اعتبار سے بات کریں تو وہ التزامات، ترکیب، اصطلاحات، تلمیحات یا ان الفاظ کا زیادہ تر استعمال خواہ ہم فکری اعتبار سے ہو یا اسلوبی بیانات سے ہو، غزل روایتی کلاسیکی غزل کہلاتی ہے. گائیڈ آپ لوگوں نے ابھی تک جو اسائنمنٹس کیا، آپ نے دیکھا کہ اس میں آپ کے سر نے آپ سے مثالیں مانگی ہیں، تو کم از کم شعر آپ کو آنے چاہیے اور بہترین آنے چاہیے. یہ وہ تھرڈ کلاس شعر مت لکھا کریں، پلیز مت لکھا کریں. یوں میں نے کھیلی الفت کی بازی، ایک بار کھیلا 100 بار ہارا. غزل کے بعد اگر دوسرے بڑے وصف کی بات کی جائے تو وہ ہے حفیظ کی غزلوں میں پایا جانے والا ترنم. اب مثال کے طور پہ آپ یہ دیکھ لیں، ان کی غزل ہے: غم موجود ہیں، آنسو بھی ہیں، کھا تو رہا ہوں، پی تو رہا ہوں، جینا اور کسے کہتے ہیں، اچھا خاصا جی تو رہا ہوں. اب یہ حفیظ نے ان موضوعات پر بات کی ہے، لیکن ایک فن ہے نا، مطلب حفیظ نے جو بات کی تھی موسیقیت پر ہندی بہور ہے. ہم زیادہ تر ٹیکنیکل باتوں میں الجھنا نہیں چاہتے، لیکن اس میں رواں قسم کی بہر استعمال کی گیا. اب رواں قسم کی بہر وہ کون سی بہر ہے جی؟ وہ بہر جس میں روانی پائی جاتی ہو. عموماً ہندی کے گانے، نغمے، بھجن، مختلف قسم کی عبادت کے طریقہ کار ان بہر میں ہوتے ہیں. ہندی میں یہ محبوب بہر ہے، اور ہندی میں ہر گانے کو گانے کی کوشش کی جاتی ہے اور اس میں ایک خاص ترنم پایا جاتا ہے. حفیظ نے اسی ترنم کو سنجیدہ اور متین موضوعات کے لیے استعمال کیا ہے جی. اب ان کی اگلی خصوصیت دیکھتے ہیں، ہندی الفاظ کا استعمال. بٹ گائز دیکھیں، آج کل کے جو انڈین ڈرامے یا وہ بن رہے ہیں نا، فلمیں بن رہی ہیں، سب کچھ بن رہے ہیں، ان میں 90% اردو استعمال ہوتا ہے. اور اردو کو یاد رکھیے گا، آج دنیا کی تیسری بڑی بولے جانے والی زبان کون سی ہے؟ اردو ہے. یہ صرف ہم پاکستانی نہیں بولتے ہیں، بلکہ بنگلہ دیش کے لوگ بھی بولتے ہیں. عرب یا عربوں سے زائد ہندو یا ہندوستانی جہاں پر ہندی رائج ہے، وہ بھی دراصل بولنے کی حد تک اردو کو ہی وسیلہ اظہار بناتے ہیں. رسم الخط نے اردو اور ہندی کو الگ کر دیا ہے، لیکن اردو اور ہندی شاید نہ ایک دوسرے سے الگ ہو سکتے ہیں، نہ اس کے ساتھ اس طرح سے الگ کر کے دیکھنا چاہیے. اب ہم آگے چل کے دیکھتے ہیں. اگر ہم بات کریں حفیظ نے جہاں ہندی کے وسیلہ اظہار بنایا، وہیں حفیظ اردو کے شاعر تھے. یاد رکھیں، وہ اردو کے شاعر تھے. اردو روایت ان کے سامنے تھی. انہوں نے اپنے استاد قادر سروری سے بنیادی طور پر فارسی کی تعلیم لی تھی. گائز آپ کو اگر گوگل ایڈس کے بارے میں پتہ ہے تو مجھے پلیز بتا دیجیے گا، جس کی بھی ہے گائیڈ مجھے ضرور کیجیے گا. فارسی کی تعلیم لی تھی، عربی کی تعلیم لی تھی، مطلب سٹیپ بائی سٹیپ نا، مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا کیا کروں اس کا. عربی کی تعلیم لی تھی، لہٰذا ان کے ہاں جہاں ہندی الفاظ ملتے ہیں وہیں فارسی بخوبی نظر آتی ہے. عربی کے الفاظ ملتے ہیں. جو ایک ایسا شاعر ہے جو مقامی روایت کے ساتھ خارجی روایت کو بھی ساتھ ملا سکتا ہے. بیرونی روایت اندرونی روایت کے امتزاج دونوں کھلاوٹ سے ایک ایسا اسلوب ترتیب دیتا ہے جس میں زندگی چلتی پھرتی دوڑتی بھاگتی ہنستی کھیلتی نظر آتی ہے. اوف، یہ تھکا دیتی ہے اردو. آپ اتنا زیادہ میں آپ کو پڑھ کے بتاتی ہوں، پھر میں اب یہ میں آدھے گھنٹہ سے بات کر رہی ہوں نا، اس کے بعد میں بالکل 3-4 گھنٹے میں بالکل دل نہیں کرتا میں کسی سے بات کروں.
حسن جلوہ ریز ہوں ادائیں فتنہ خیز ہوں ہوائیں عطر بیز ہوں تو شوق کیوں نہ تیز ہو ابھارتے ہیں عیش پر تو کیا کرے کوئی بشر بیچارہ بشر ختم ہوا کہ نہیں؟ آپ جانتے ہیں کہ میر کو بھی اپنے دور میں دربدری کا سامنا رہا، غور کیجیے تو حفیظ کے ساتھ بھی ایسا ہوا تھا۔ ویسے میں نے ابھی تک آپ لوگ کو جو اردو پڑھائی ہے نا، تو اس میں میں نے دیکھا ہے بیچارے ساری مصنفین دربدر ہی رہے ہیں، ساری روتے رہے ہیں، مطلب بیچارے مشکلوں میں رہے ہیں نا۔ حفیظ نے ایک مرتبہ اپنے شعر میں خود کہا تھا، حفیظ اہل جہاں کب مانتے تھے بڑے زوروں سے منوایا گیا ہوں میں، منوایا گیا ہوں چلے جی، شکر ہے ختم ہو گیا، بٹ یہ 12 لیکچر ہے ہمارا، جیسے کہ میں نے آپ کو پیچھے پہ تھوڑا سا پڑھ ہی لیتے ہیں ایسے بھی، کیونکہ آپ لوگ کا بہت زیادہ رہ گیا نا۔ گیت وہ صنف ہے جو دراصل ہماری دھرتی سے ہے، ہماری مٹی سے، تو ہماری ثقافت سے ہے۔ چلیں پھر اس طرح کہ میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں یہ بتا دیتی ہوں، باہر سردی بھی بہت زیادہ ہو گئی ہے، میں اب اندر جاؤں گی اور میں تھک بھی گئی ہوں بول بول کے، سو دیکھیں میرا گلا بھی خشک ہو گیا۔ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور کمنٹ بھی کیجیے گا، اور جو میں نے پوچھا ہے نا پلیز مجھے بتائیے گا۔ ملتے ہیں جی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔